अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनाद मलिक अपने नया प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट जो है वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पटिशन पे समाअत की। उसने ये समाअत अगर आप देखें तो तकरीबन पहले जो है वो मई में जो है वो लीव ग्रांट हुई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की। 3 रुकनी बेंच ने जो है वो लीव ग्रांट की। उसके बाद जो है ये मामला कमेटी को रेफ़र हुआ कि जी ये फर्स्ट केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है। तो चीफ जस्टिस काजी फैसा की सरबराही में कमेटी ने जो है वो कहा कि जी फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। तो फुल कोर्ट जो है वो अब इस मामले को उसने देखा। इसमें जो आपने देखा होगा क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग थी तो ऑब्जर्वेशन जो थी वो बड़ी क्लियर थी। एक सेक्शन ऑफ जजेस जो है थे जो इलेक्शन कमीशन पे सवालात उठा रहे थे, उनके कंडक्ट पे सवालात उठा रहे थे। इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट जो है वो ठीक नहीं रहा और उन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक नहीं की। जिस तरह उन्होंने पीटीआई को जो कैंडिडेट थे उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया और सब तकरीबन सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले पे यूनानिमस है कि जो जनवरी 13 जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिस पे कहा गया कि पीटीआई के जो पार्टी इलेक्शन है वो इलीगल हैं, जिसकी वजह से जो बल्ले का निशान है वो उनसे छिन गया था, वो उसकी इंटरप्रिटेशन जी इलेक्शन कमीशन ने ठीक नहीं की। उसमें कहीं नहीं लिखा था कि जी ये पार्टी वाइप आउट हो गई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन यही थी कि जी जो जनवरी 13 और उनका अपना जो 22 दिसंबर का आर्डर था उसके बाद ये था कि जी इलेक्शन कमीशन जो पीटीआई है वो कहीं मौजूद नहीं है, इनके जो कैंडिडेट हैं वो आज़ाद हैं और दोबारा वो पीटीआई ज्वाइन नहीं कर सकते। अब यहाँ ये इस बात पे भी आ रही थी कि अगर ये कैंडिडेट जो थे जो पीटीआई बैक कैंडिडेट थे 85 के करीब 86, ये लोग जो हैं ये दोबारा पीटीआई ज्वाइन कर सकते थे और इनको रिजर्व सीटें मिल सकती थी। लेकिन कुछ जजेस का है कि जी इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन की वजह से और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील का ये था कि जब उन्होंने हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया तो हमने रिजर्व सीट लेने के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ज्वाइन किया। अब यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जब इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर रही है और उनको कह रही है कि जी आज़ाद जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ज्वाइन कर सकते हैं, तो फिर वो हमें क्यों नहीं रिजर्व सीट देते। तो दूसरी तरफ चीफ जस्टिस काजी फैसा हैं वो कहते हैं कि टेक्स्ट बड़ा क्लियर है, पीटीआई तो हमारे सामने नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस है हमारे सामने। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्या एलिजिबल है कि उनको रिजर्व सीटें दी जाएँ। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बड़ी जो आर्टिकल 52D है वो बड़ा क्लियर है, जिसमें यह है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलेंगी। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो पार्टी नहीं थी। फैसल सिद्दीकी कहते हैं कि नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इलेक्शन कमीशन ने जब नोटिफाई किया है तो रिज़र्व सीटों के लिए जो वो कह रहे हैं कि जी एक भी इनका कोई जीता हुआ कैंडिडेट नहीं है, तो ये कोई बात ना हुई। फिर वो ये भी कहते हैं कि इसी किस्म का मामला 2019 में आया तो बाप पार्टी के 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने केपी असम्बली में जब ज्वाइन किया तो उस पे रिज़र्व सीट एक मिली जो वो इलेक्शन कमीशन ने दी है बाप पार्टी को और बाकायदा जो है वो एक शेड्यूल जारी हुआ इलेक्शन कमीशन की तरफ से और हमारा और उनका मिलता हुआ केस है। तो लेकिन जस्टिस काजी फैसा कह रहे थे कि नहीं, वो जो चीज़ है वो हमारे सामने उसको आप कैसे कर सकते हैं, क्या वो इंटरप्रिटेशन के लिए हम इलेक्शन कमीशन की इन फैसलों से हम आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो वो इस चीज़ को नेगेट कर रहे थे, उस आर्गूमेंट को वो उतना यानी वो नहीं वेटेज दे रहे थे जस्टिस काजी फैसा। और फिर हम देखते हैं कि जस्टिस काजी फैसा ने यह भी कहा कि अगर आप 2018 की इलेक्शन की बात करते हैं तो हम वो भी खोल देंगे। जैसे सतर मिराना ने कहा कि 2018 में भी गलत हुआ, 2024 में भी गलत हुआ, क्या हम दोबारा चीज़ें रिपीट करेंगे? हम अब खामोश रहेंगे जो 2024 में हुआ? इलेक्शन का जो कमीशन का कंडक्ट है वो कैसा रहा है और कोई बंदा सच नहीं बोल रहा। सलमान अकरम राजा जो पीटीआई को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने भी जब अपने रिबटल दिए तो उनको कहा कि कोई सच नहीं बोल रहा। तो ये इस किस्म के रिमार्क्स थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्क जो है वो जस्टिस हसन रिजवी का था। वो ये था कि जी कहाँ लिखा हुआ है आइन में कि जी ये जो सीटें बच जाएंगी ये माले गनीमत में पीपल्स पार्टी नून लीग को दे दी जाएंगी, कहाँ क्लियर लिखा हुआ है? टेक्स्ट तो दिखा दें। और ये बज़ाहिर उनके नमाज से लगा। और मेरी जब कंक्लूडिंग प्रोसीडिंग जब ये जजमेंट रिज़र्व हुई और जजमेंट रिज़र्व भी बड़ी इंटरेस्टिंग हुई कि जस्टिस काजी फैसा कहते हैं जजमेंट रिज़र्व है, आर्डर वो डिक्लेयर कराना चाह रहे थे कि जजमेंट रिज़र्व। तो जस्टिस मुनीब ने उनसे जो है वो बात की कुछ कि जी वो चाह रहे थे कि जल्दी, मेरा ख्याल है कि फ़ैसला आज ही हम मशवरा करें, मे भी आज अनाउंस कर दें। लेकिन जस्टिस काजी फैसा कह रहे थे कि हम देखते हैं आज शार्ट आर्डर अनाउंस करें या कल। लेकिन इतला ये है कि आज जो हमें सोर्सेज थे, जो चीफ जस्टिस के करीब सोर्सेज हैं, वो यही बता रहे हैं कि आज के चांसेस नहीं हैं
ججمنٹ ریزرو یعنی اناؤنس کرنے کے، شارٹ آرڈر آج نہیں آئے گا۔ اب اس کا یہ کہا جا رہا ہے کہ جس پہ بہت سے لوگ، ایون الیکشن کمیشن کے ایک سینئر آفیشیل سے بات ہو رہی تھی، وہ بھی اس چیز سے ایگری کر رہے تھے کہ آج ایسا بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ہم مینارٹی میں ہیں، میجارٹی میں نہیں ہیں، اور میجارٹی میں سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کے ہیں لوگ زیادہ، یعنی ججز جو 13 میں سے میجارٹی وہ ہے جو اس میں میجارٹی ہے، اور جسٹس قاضی فیصل اسی وجہ سے ججمنٹ کو انہوں نے ریزرو کیا اور اس کو پرولانگ کیا۔ اب جسٹس قاضی فیصل کے اتنے آبویس ریمارکس تھے، اتنی آبویس اوپینین تھی کہ وہ اب جو ان کا جو ہم دیکھ رہے ہیں اس چیزوں کو دیکھنے کا جو طریقہ کار ہے، اس پہ بڑا ہے معاملہ کہ ان کی اور پی ٹی آئی کا ایک کلیش چل رہا ہے۔ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے یہ باعث ہیں، ان کے خلاف سوشل میڈیا کمپین اور یعنی وہ ایک ہر جگہ یہی چیز کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، میں بھی زیادتی ہو بھی رہی ہو۔ دوسری طرف سے جسٹس قاضی فیصل اس چیز سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ بھی اوفینڈ ہو رہے ہیں، اور وہ بھی ہر معاملے میں جو آج سنی اتحاد کونسل کا وکیل آرگومنٹ کر رہا تھا اس کو وہ نگیٹ کر رہے تھے۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ وہ خاموش بھی رہتے تو زیادہ بہتر تھا، لیکن وہ کر رہے تھے، تو اس سے بظاہر یہ لگا کہ ان جو پی ٹی آئی اور ان کے درمیان کلیش ہے وہ بڑا سیریس ہے، اور اس کا ایڈوانٹیج موجودہ سیٹ اپ کو ہے، سسٹم کو ہے، اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فیصل سسٹم کی گارنٹی ہیں، کیونکہ اگر اس میں تھوڑا سا بھی پی ٹی آئی کو ایڈوانٹیج مل گیا عدلیہ کی طرف سے، پاپولرٹی تو ان کے پاس ہے، تو پھر تو حالات مشکل ہے کہ نہ اسٹیبلشمنٹ کے قابو میں ہوں گے، نہ موجودہ جو نون لیگ اور کی حکومت ہے ان کے قابو میں ہوں گے۔ تو یہ عدلیہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس معاملے میں، اور جسٹس قاضی فیصل کو بھی اس کا ادراک ہے۔ لیکن جو آج جیسے میں نے بتایا کہ وہ ججمنٹ جو ہے اگر جسٹس قاضی فیصل میجارٹی میں ہوتے تو میں بھی آج ہی ابھی 10 منٹ بعد ججمنٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو جاتا۔ اب کیا پاسبلٹی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ جو تھا وہ غلط تھا، الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو غلط انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا، ہم 184(3) آرٹیکل اور 187 کا استعمال کر کے یہ سیٹیں پھر الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ جی آپ پی ٹی آئی کو دیں، اور یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کا پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اور پی ٹی آئی پھر ان کو ریزرو سیٹیں دی جائیں۔ دوسری طرف سوال ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات ہو رہی ہے وہ ہے جو کہ نہیں ٹیکسٹ جو ہے وہ آئین کا بڑا کلیئر ہے، اور یہ مال غنیمت بالکل ٹھیک ہوا۔ تیسری جو پلان بی پہ بات ہو رہی ہے جس پہ میں بھی اب کوشش جاری ہوئی ہوگی، وہ یہ ہے کہ جی نہ پی ٹی آئی مال غنیمت دی جائے، نہ ان کو پی ٹی آئی والوں اور سنی اتحاد کونسل کو دی جائیں 78 سیٹیں، اور ایوان کو اتنا ریسٹرکٹ کر دیا جائے، یعنی 23 سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی میں جو ریزرو ملنی تھی پی ٹی آئی کو، تو وہ ایوان کو ہم 313 کر دیتے۔ اور مین مقصد ریزرو سیٹ کا کیس کا جو امپورٹنٹ ہے وہ امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں مل جائیں گی 78 اور بڑا کوئی ان کا فائدہ ہو جائے گا، ہاں کے پی میں ان کو فائدہ ہوگا، ان کو سینٹ میں میرا خیال ہے سیٹ 1-2 زیادہ ہو جائیں گی، لیکن سب سے زیادہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جو اصل اس چیز کا ہے۔ اور مزے کی بات ہے پوری ہیئرنگ ہوئی، کسی جج نے یہ نہیں کہا کہ جی جب یہ بینچ بن رہا تھا تو یہ کنسیڈریشن تھی کہ جی اس کا امپیکٹ جو ہے اس سے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہونی ہے، تو اس وجہ سے وہ جج سنیں جو چیف جسٹس بننے والے نہ ہوں۔ پھر یہ کہا گیا کہ نہیں فل کورٹ سنیں، وہاں کنسیڈریشن ہوئی، لیکن آرگومنٹ کے دوران کسی جج نے بھی یہ بات نہیں کی کہ جی ہم اس معاملے کو دیکھیں، کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کیا ایک منارٹی حکومت جس کے پاس ایوان میں 2/3 نہیں ہے اور ہماری ججمنٹ سے اس کو 2/3 مل جانی ہے ایسی انٹرپریٹیشن کر کے، تو اس انٹرپریٹیشن سے جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوگی اس کی لیجٹمیسی کیا ہوگی، کیا وہ اسی طرح نہیں ہوگی جس طرح ہم ماضی میں مارشل لاؤ کو سپریم کورٹ انڈورس کرتی رہی، ڈکٹیٹرز کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا اختیار دیتی رہی۔ اگر آپ منارٹی کو، حکومت کو، منارٹی پارٹیز کو جو کانسٹیٹیوشن جو 2/3 نہیں ہیں ان کو آپ اس طرح انٹرپریٹیشن کر کے ان کو 2/3 دلوا دیں گے تو کیا میسج جائے گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس سے سسٹم کیسے یہ کسی اس کا تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو پھر دہائیوں تک یہ غلطی جو ہے یہ سب ججز کو ہانٹ کرے گی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان دیکھتے ہیں کہ اب اس میں جو سپریم کورٹ ہے وہ کیا انٹرپریٹیشن کرتی ہے۔ اتنا امپورٹنٹ 2 مہینے یہ کیس سنا گیا مختلف چیزوں میں، عید سے پہلے یہ شروع ہوا، لیو گرانٹ ہوئی، پھر اس کے بعد بھی چلتا رہا۔ پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا 1 ہفتہ پہلے فیصل صدیقی نے کہا کہ جی مجھے 20 منٹ کے آرگومنٹ چاہیے، اور سلمان اکرم راجہ نے کہا جی مجھے 10 منٹ چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں، حالانکہ ٹائم تھا، انہوں نے کہا جی کیس اگلے ہفتے منگل تک ایڈجرن کر دیں۔ 1 ہفتہ لیا گیا، اور آج بھی حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ججز کلیئر تھے، کتنے ججز جو ہے کیا فیصلہ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں چیف جسٹس قاضی فیصل میجارٹی میں تھے، وہ ایک ٹرکی قسم کا وہ اوپینین تھی۔ کوئی 2 ججز کہہ رہے تھے کہ ماضی سے اطلاق نہ کریں، جسٹس یحییٰ افریدی نے ذرا ایک ڈفرینٹ اپروچ لی تھی،
5 ججز جو ہیں وہ بڑے کلیئر تھے جو بندیال صاحب کے کیمپ کے تھے، لیکن جسٹس قاضی فیصل نے شام کو فیصلہ سنا دیا. یہ کیا وجہ ہے؟ اس کو لمبا کیوں کر رہے ہیں؟ اس پہ سوالات سسپیشیس یعنی بہت زیادہ ہو رہا ہے. کیا اس میں حکومت کا سٹیک سے زیادہ کیا ججز کا بھی سٹیک ہے؟ کچھ ججز کا اس وجہ سے چیزوں کو پرولانگ کیا جا رہا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فیصلہ جتنا جلدی آ جاتا بہتر تھا. اب جو جس طرح جلدی کیس کو لمبا کیا جا رہا ہے، یعنی ججمنٹ نہیں کیا جا رہا، تو آپ کو یاد ہوگا ٹریان کیس میں بھی یہی ہوا. اب جسٹس ارباب طاہر نے ٹریان کیس میں جو ڈیٹیل ریزن دی اس میں کہا جی کہ 2 دفعہ جسٹس محسن اختر کیانی نے رجسٹرار کو کہا کہ آپ کال لسٹ جاری کریں، چیف جسٹس کو کہیں کہ ہم میجارٹی جو ہے وہ اس پٹیشن کو ریجیکٹ کر چکی ہے، آپ اس کی اناؤنسمنٹ آرڈر آف دا کورٹ جاری کرتے ہیں، اناؤنسمنٹ لگائیں. کال لسٹ نہیں جاری ہو رہی تھی، دوسری طرف سے ججز پہ پریشر تھے، اور ان ججز نے 6 ججز کے خط میں لکھا جو کہ جی ان 2 ججز پہ کیا پریشر تھے. ارباب طاہر صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو جو جس طرح ان کو لایا گیا بلوچستان سے، اور پھر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے بنوئی کو اٹھایا گیا، یہ وہ چیزیں ہیں جو عمر عطا بندیال جو چیف جسٹس تھے انہوں نے اٹارنی جنرل منصور عوان کو بلا کے کہا کہ ان چیزوں کو دیکھیں، اور وہ پھر جو ہے وہ ملے مختلف ججز کے ساتھ. تو یہ جب یہ اس طرح کی ڈیلے ہوگا تو کیا یہ ججز پہ ایک تاثر نہیں بنے گا کہ جی کیوں ججز جو ہے وہ کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ آج جس کی میجارٹی تھی جیسے قاضی فیصل کی میجارٹی ہو جاتی تو، لیکن آج اٹارنی جنرل جو الیکشن کمیشن کے ایک سینئر افیشل نے کہا کہ آج کی ڈیٹ تک تو ہم مانتے ہیں ہم میجارٹی میں نہیں ہیں، لیکن 7-6 ہو سکتا ہے. لیکن میری سمجھ میں جب 7 ایک طرف جائیں گے تو پھر 8 بھی ہو سکتے ہیں، پھر 8-5 بھی ہو سکتے ہیں، پھر 9-4 بھی ہو سکتے ہیں. یہ بھی ایک ہے کہ کس طرف، کیونکہ 4 سوئنگ ووٹ ہے نا، 4 سوئنگ ووٹ 13 میں سے، وہ ان میں سے اگر ایک طرف میجارٹی ہوگی تو مے بی سوئنگ جو ہے وہ زیادہ ادھر چلے جائیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور خاص کر 3 جو سوئنگ ووٹ ہیں. تو سوئنگ ووٹ جو 13 میں سے وہ 4 وہ بڑا امپورٹنٹ ہیں. جسٹس قاضی فیصل کے ساتھ 3 جج انکنڈیشنل میرا خیال ہے ان کے ساتھ ہوں گے. اگر وہ کہیں گے کہ یونینیمس فیصلہ ہم دینا چاہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کو چلیں دے دیں، تو پھر یونینیمس فیصلہ ہوئے گا. اور آئیڈیلی اگر سپریم کورٹ یونینیمس فیصلہ دے دے، کوئی بھی دے دے، تو یہ جسٹس قاضی فیصل کی وکٹری ہے میری سمجھ میں. کیونکہ جسٹس قاضی فیصل اگر اسٹرانگ سپریم کورٹ چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور وہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا وہ کنونس کر لیں ججز کے ساتھ یا خود ہو جائیں، تو یہ اب دیکھنا ہے کہ وہ کس طرف جائیں گے. پھر جو آئیڈیلی اگر جو ہے وہ دوسری طرف جیسے اطہر من اللہ کی اپروچ ہے، وہ اس کو کنسٹیٹیوشنل لینس سے دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2018 میں غلط ہوا تو کیا ہمیں چیزیں ریپیٹ کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں یہ دیکھنا نہیں چاہیے، ہمیں خاموش تماشائی بن کے رہ جانا چاہیے جو کچھ الیکشن میں ہوا؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی کو ایلیمینیٹ کیا گیا الیکشن کمیشن نے، اور الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پہ جیسے شاہد وحید نے بھی سوال اٹھایا کہ آرڈنری لیٹیگنٹ کے طور پہ آیا. یہ یاد رکھیں کہ اگر الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پہ 5 ججز نے لکھ دیا کہ انہوں نے الیکشن ٹھیک نہیں کرایا، انہوں نے یہ کہ سپریم کورٹ کی 1/3 سپریم کورٹ اگر لکھ دے کہ جی الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ ہی ٹھیک نہیں، اور 2/3 کہے کہ نہیں ہم اس میں جاتے ہی نہیں، تو پھر بھی الیکشن کمیشن پہ بڑے سوالات اٹھیں گے. تو الیکشن کمیشن پہ اب دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن پہ کے کنڈکٹ پہ کتنی بات ہوتی ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ واضح ہے کہ الیکشن کمیشن بالکل نہ کرتا اگر جنوری 13 کا فیصلہ ہوتا. جنوری کا 13 کا فیصلہ جو ہے جس نے تقویت دی، حالانکہ پشاور ہائی کورٹ نے تو الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اڑا دیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا جنوری 13 کے فیصلے کو بھی ڈسکس کرے گی. جیسے قاضی فیصل کہتے ہیں کہ اس کی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی. جب انٹرپریٹیشن نہیں ٹھیک ہوئی تو غلطیاں ٹھیک کر دیں. سپریم ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ کیوں نہیں کیا؟ پشاور ہائی کورٹ کے پاس 187 نہیں تھا، 184 نہیں تھا. آپ کے پاس تو 184(3) بھی ہے، 187 بھی ہے سپریم کورٹ کے پاس. تو پھر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے. دیکھیں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے کنٹیکسٹ میں ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے. اب اس میں یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ جو چیف جسٹس فیوچر میں بننے والے ہیں، جو چیف جسٹس قاضی فیصل سے ہٹ کے کیا وہ الاؤ کرنے جا رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ان کی ایگزسٹنس کو خطرہ ہے اس وجہ سے، اور قاضی فیصل صاحب کے ساتھ وہ ججز جانا چاہ رہے ہیں جن کو امید ہے کہ وہ چیف جسٹس بن پائیں گے. یہ بات بھی ہے. یہ ہو سکتی ہیں باتیں ہر طرف، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز ہے وہ ہے ول آف دا پیپل. جو پیپل ول ہے وہ دیٹ شوڈ بی ریفلیکٹڈ ان دا پارلیمنٹ. اگر منارٹی ایک حکومت کو آپ اتنا بڑا ایک الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ منارٹی حکومت جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر دے، اور کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے جوڈیشل پیکیج تیار ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ جوڈیشل پیکیج جو ہے وہ اگر یہ فیصلہ آ جائے گا
پہلا پلان ہے کہ جی فیصلہ اگر حکومت کے حق میں آیا یا ایسا فیصلہ آیا کہ جی ایوان کو 313 کر دیا جاتا ہے اور اس میں حکومت کی کانسٹیٹیوشن بنتی ہے میجارٹی کے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر دیں. اور کچھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کے کچھ MNAs پہ بھی ہے کہ کیا پتہ وہ بھی ٹوٹ جائیں جی. اب دیکھنا ہے کہ 63A ان پہ اپلائی ہوگا جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں ساتھ دیں گے, کیونکہ اس میں اب 63A میں اگر یہ نہیں ہے تو پھر دیکھیے گا 15-20 MNA بھی جا سکتے ہیں. یہ بھی ایک معاملہ ہے. پھر ایک الیکشن کمیشن کو جو ری کاؤنٹنگ کا اختیار چیف جسٹس قاضی فیصل کے پاس ایک کیس لگا ہوا ہے جمعرات کو, وہ اگر الاؤ کر دیا تو الیکشن کمیشن 6-7 MNA اڑا دے PTI کے اور کہے کہ جی دوبارہ ری کاؤنٹنگ, اور ری کاؤنٹنگ میں PTI کے کینڈیڈیٹ کے 5000 ووٹ ہی انویلڈ ہو جائیں, دو ٹھپے لگیں اور پھر نون لیگ کے جیت جائیں. ماضی میں یہ ہوا, یہ تو لاہور ہائی کورٹ نے یعنی PTI کو ریسکیو کیا. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. چیف جسٹس قاضی فیصل اور حکومت اتنی جلدی گیو اپ نہیں کریں گی, اتنی بات نہیں ہے. لیکن ایک طرف بات یہ بھی ہے کہ جسٹس قاضی فیصل نے کنوے کیا ہوا ہے کہ میں نے کانسٹیٹیوشن 25 اکتوبر کو ریٹائر ہونا ہے, میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی. ایون گورنمنٹ آفیشیل ابھی بھی کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فیصل ولنگ نہیں ہے. تو پھر آج اگر وہ اوپن کورٹ میں یہ بات کر دیتے, پھر ان کی بات اصول پہ بڑی تھی کہ جی وہ اصول پہ کھڑے ہیں, انہوں نے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ وہ کر رہے ہیں یا جو بھی, لیکن وہ خود جو ہے وہ انہوں نے آج اناؤنس کر دیا اوپن کورٹ میں جی کہ میں جا رہا ہوں, میں نے جو ہے وہ اس کا نہیں ایکسٹینشن اگر ہو بھی تو میں نے نہیں لینی, میں تو چلو جا رہا ہوں. ویسے ان کے قریبی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے جانا ہے. تو پھر یہ اتنی زیادہ اس معاملے میں اتنی اسٹرکٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انٹرپریٹیشن لی جا رہی ہے ٹیکس کی, اور ماضی میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ قاضی فیصل صاحب نے تو ٹیکس نہیں فالو کیا, ججمنٹ میڈ لا کو فالو کیا. اگر نہ کرتے تو وہ آج نہ رہتے. ان کو آصف سعید کھوسر صاحب کی سربراہی میں جو سپریم جوڈیشل کونسل تھی وہ ان کو فارغ کر چکی ہوتی. وہ اگر خلیل الرحمان رمدے صاحب کی ججمنٹ کا حوالہ سے یعنی مستفید نہ ہوتے. اسی طرح انہوں نے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ اسٹرائک ڈاؤن کی ہوئی ہے. وہ پاکستان کے چند ہی ججز میں سے ہیں جنہوں نے ماضی میں جسٹس قاضی فیصل جو تھے وہ تھے. اب جو جسٹس قاضی فیصل ٹیکس کو کہہ رہے ہیں, تو ٹیکس پہ پھر کئی ججز نے ٹیکس فالو کر کے جو ول آف دی پیپل کو سپریس کیا. ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی وہ ہوتی ہے جس میں ول آف دی پیپل کو سپریس کیا جائے. ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی یہ نہیں ہے کہ جی جس کو ڈیو ملتا ہے اس کو دیا جائے تو وہ اس کے لیے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی ہے. ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی یہ ہے. اور یہ جو ایک اتنا جب ایک ججز پہ اور ایک حکومت جو ہے وہ آمنے سامنے ہو کہ جی ایک جج پہ الزام لگ رہا ہو کہ جی یہ باعث ہے ایک پارٹی جماعت کر رہی ہو, تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں دیکھنی چاہیے اور ہسٹری کو دیکھنا چاہیے. آج جسٹس قاضی فیصل کی کل میں ججمنٹ دیکھ رہا تھا جو ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں انہوں نے دی, اور اس میں انہوں نے بتایا مولوی مشتاق کا باعث کتنا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے لیے, اور کس طرح ان کی جو اپلیکیشن تھی وہ ریجیکٹ کر رہے تھے. وہ ساری کیا 40 سال بعد یہی چیزیں PTI والے جو اب کر رہے ہیں کہ قاضی صاحب ہر کیس میں ہمارا سنتے ہیں اور وہ باعث ہیں, یہ چیزیں کسی ٹائم پہ نہیں ہو سکتی. تو میرا خیال ہے کہ ہسٹری بڑی تلخ ہے, ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے, ان چیزوں سے ابو جانا چاہیے. بالکل جو ایک جو ہے وہ فیئرنیس. اب دیکھیں نیب لا امینڈمنٹ ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں عمران خان کا وہ کیس کمزور ہے, پارلیمنٹ نے کیا ہے, اور جس طرح نیب استعمال ہوتا رہا ہے بالکل اس میں کوئی اختیار نہیں تھا جس طرح عمر عطا بندیال صاحب نے ججمنٹ دی ہے. اب وہاں اگر وہ یہی ہو کہ جی وہاں جو ہے وہ ہے تو بالکل ٹھیک ہے, وہ بات اس کو کہہ سکتے ہیں. اب جس طرح اور کئی ایسی چیزیں ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ اگر ایک فکس مائنڈ ایک آپ کے حوالے سے پرسپشن ہے کہ ٹو ورڈ PTI اور کے لیے, یا جس طرح ماضی میں ثاقب نثار کی نون لیگ کے خلاف حوالے سے تھی یا پیپلز پارٹی کے حوالے سے افتخار جو تھی, تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ. اچھا پھر ایک اور سنا ہے کہ حکومت کا یہ بھی پلان ہے کہ اگر وہ سپوز وہ حالانکہ ان کو بہت کانفیڈنس ہے کہ جسٹس قاضی فیصل پہ کہ ہمیں ریزرو سیٹیں دیں گے, اگر نہیں دیں گے مال غنیمت والی تو وہ ان کو بھی نہیں دیں گے, پھر 313 کا ایوان ہوگا. ان دو اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو پھر ریویو پٹیشن تیار ہے, اور ریویو پٹیشن اسی وقت دائر ہوگی. پھر جب نمبر پورے ہو جائیں گے تو ریویو بھی لگ جا سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جسٹس قاضی فیصل کہ اپنے کیس میں کس طرح ریویو میں انہوں نے کیس اپنا جیتا, 2 ججز سوئنگ کس طرح ہوئی ہے, یہ ساری چیزیں بھی ہیں. تو اتنا آسان کام نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کو سامنے رکھ کے دیکھیں, ابھی بھی بہت سے کارڈ ہیں حکومت کے پاس. حکومت سرکار اس کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے, جب چیف جسٹس بھی ساتھ ہو تو پھر پاور ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے. اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر وہ کیا, اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ اس وقت جو کوشش ان کی ہے کہ وہ ایک درمیانی
حل بھی نکال رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جسٹس قاضی فیصل کوئی ایسی چیز کریں تاکہ ماضی میں ان پہ کوئی داغ ایسا نہ رہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کا ہر ویل وشر یہی چاہ رہا ہوگا کہ جسٹس قاضی فیصل کے ساتھ جنہوں نے 2019 سے ان کا ساتھ دیا، تو ان کو کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ جسٹس قاضی فیصل تاریخ میں کوئی ان کو برے نام سے رکھا جائے، یعنی یاد کیا جائے. لیکن اب دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح جب ججمنٹ میں بھی وہ لکھنے بیٹھیں تو میں بھی وہ سمجھیں کہ یہ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ ول آف دی پیپل دیٹ شوڈ بی پرویل. اگر رائٹ آف ووٹ جو مین چیز ہے، جو پیپل رائٹ، وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکتی سپریم کورٹ، پھر کیا سپریم کورٹ کے ججز میں پھر کس طرح چیزیں وہ چلائیں گے اور یہ معاملات. تو پھر ہر چیز، ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کا کلیش ہے، اور اس کلیش میں جس طرح الیکشن ہوئی ہے، اس میں سپریم کورٹ کیا نیوٹرل رہے گا، یا ماضی کی طرح پی ٹی آئی کا اعلی کار بنے گا، یا اس سے پہلے جس طرح ہر دفعہ اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار رہتا ہے، یا ایک بالکل نیوٹرل اپنا سٹانس لیتا ہے. یہ اصل چیز ہے. کیونکہ ریسنٹ پاس میں پناما سے لے کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو سپریم کورٹ تھی وہ پرو پی ٹی آئی جوڈیشری تھی. اس میں اوپن سیکرٹ ہے اور پی ٹی آئی کو فائدے دیے گئے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے بھی جوڈیشری سے بڑے، جب مرچلا لگتی ہے تو فائدے اٹھاتی ہے. نون لیگ نے بھی بڑے اٹھائے. تو یہ چیزیں ہیں. اب دیکھنا ہے کہ نیوٹرل ایک ایسا جو ہے جو جج اس کے بارے میں پریڈکٹ یہ نہ ہو سکے، یا یہ ہو کہ یار اس جج کے یہ سرٹن ویوز ہیں ٹوورڈ پارلیمنٹ، پارلیمانی پارٹی، پارلیمانی سسٹم، ڈیموکریسی، اور وہ ویوز کے لیے کے حوالے سے اگر پی ٹی آئی کا کیس اسٹرانگ ہوگا تو اس کے حق میں فیصلہ آئے گا، نون کا کیس اسٹرانگ ہوگا تو اس کے حق میں. یہ اگر چیزیں ہوں گی تو پھر وہ جج جو ہے وہ ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا. ناصر الملک ہی مجھے یاد آتے ہیں جن کے حوالے سے کوئی ایسا یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی پرو پی ٹی آئی ہیں یا پرو نون ہیں. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں جو آفٹر لائز مومنٹ کے بعد جو چیف جسٹس ہیں، ان میں سب سے جن کی ایک رسپیکٹ ہے وکیلوں میں، وہ ناصر الملک چیف جسٹس ہیں جو تھے، ان کی ہے. اور انہوں نے بڑا اپنا ایک زبردست طریقے سے اپنا جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کیا. دیکھتے ہیں کس طرح جو ہے وہ اب جسٹس قاضی فیصل اس کیس میں، میں سمجھتا ہوں لیگیسی، بہت سے لوگ کہتے ہیں جنوری 13 میں ان کی بن چکی ہے، اس کیس میں جو ان کا فیصلہ ہے وہ لیگیسی کو مزید پکا کرے گا. یا لیگیسی بالکل، اگر وہ ریزرو سیٹیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ اس کی انٹرپریٹیشن غلط ہوئی اور وہ بنتی ان کی تھی، تو پھر ان کی لیگیسی ڈیفرنٹ ہوگی. پھر جنوری 13 کا بھی مداوع ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس چیز میں سٹک ہو کے اور پھر وہ یہ ساری سیٹیں حکومت کے جھولی میں ڈالیں گے، اور پھر کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوگی اور اس سے مستفید ہوں گے، اور یا سیاسی جماعتیں یا کچھ اور اس کا عزائم ہوں گے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ اٹیک ہوگا. تو پھر اس پہ ہسٹری کیسے جج کرے گی؟ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.